मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिनहाज वीमेन लीग नॉर्वे के प्लेटफार्म से याद करबला सीरीज़ की 5वीं नशिस्त में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की नशिस्त का उन्वान है लश्कर यज़ीद की आमद। नाज़रीन इकराम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपने काफ़िले के साथ मुकाम ज़रवत पर पहुँचे तो ज़ुहैर बिन कैल हट से फारिग होकर वहाँ पर खैमा जन थे। जब आपको ख़बर मिली कि नबी के घराने वाले शौक़े शहादत में सफ़र कर रहे हैं तो आप इमाम आली मुकाम की बारगाह में आए और साथ शामिल होने की इजाज़त मांगी। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको इजाज़त दे दी। ज़ुहैर बिन कैन की बीवी भी आपके साथ थी। आप अपनी बीवी के पास गए और जाकर बताया कि मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रफ़ाकत अख्तियार कर ली है। तुम अभी जवान हो, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ मेके चली जाओ और जिसके साथ चाहे शादी कर लेना, क्योंकि मेरे सफ़र की तकमील शहादत है। नाज़रीन इकराम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मुकाम ज़रवत पे ही अपने कासद की शहादत की ख़बर मिली, जिसको आपने ख़त देकर रवाना किया था। तो आपने अपने साथियों से खिताब फरमाया, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्तों और देहात से आपके साथ शामिल हो गए थे, ये समझते हुए कि जिस इलाके में आप जा रहे हैं वहाँ के लोग आपके साथ हैं। तो आपने फरमाया कि हमारे शियों, हमारे चाहने वालों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। तुम में से जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, हमारा किसी पर कोई गिला और कोई इल्ज़ाम नहीं है। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अपने साथियों को इस बात से आगाह करने का मकसद ये था ताकि तमाम लोग हालात से बाखबर हो जाएं और उन्हें हालात का सही अंदाज़ा हो जाए, ताकि जिसने भी आपका साथ देना है वो हालात को जानते हुए आपका साथ दे। जब सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों को हालात के बारे में बताया तो बहुत सारे लोग जो देहात और रास्तों से शामिल हुए थे वो अलग हो गए और सिर्फ वही लोग जो मक्का से आपके साथ चले थे वही आपके साथ रहे। नाज़रीन इकराम, यहाँ एक बात वाज़ेह होती है कि सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता कितना वाज़ेह और कितना सच्चाई पर मबनी था। आपने अपने साथियों को हालात से आगाह किए बग़ैर साथ ले जाना मुनासिब न समझा, क्योंकि ये रास्ता कोई आम रास्ता ना था। नाज़रीन इकराम, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफ़र जारी रखा। जब आप मकाम ज़ी हशम पर पहुँचे तो हुर बिन यज़ीद 1000 सिपाहियों को लेकर आपके पास आ पहुँचा। हुर बिन यज़ीद को इब्न ज़ियाद ने सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गिरफ़्तार करने के लिए भेजा था और 1000 सिपाही विद वेपन्स और तमाम असला के साथ थे। जिस वक्त हुर बिन यज़ीद सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, दोपहर का वक्त था। उसकी आर्मी भी प्यासी थी और जानवर भी प्यासे थे। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, इनको पानी पिलाओ। तो आपके साथियों ने कहा, हज़रत ये तो हमारे जान के दुश्मन हैं और आप कहते हैं कि इनको पानी पिलाओ। तो सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे पानी पिलाने से ना रुको। फिर आपके हुक्म पर आपके साथियों ने ना सिर्फ यजीद के सिपाहियों को पानी पिलाया बल्कि जानवरों को पानी पिलाया और आपके हुक्म पर घोड़ों की सुमों पर जो तपती धूप में और गर्म रेत से बहुत गर्म हो चुकी थी उन पर भी पानी डलवाया। नाज़रीन इकराम, ये था वो उसवा हुसैनी
یہ تھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عملی تصویر جو سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس نازک محلے پر بھی نہ بھولی۔ جو آپ کی جان کے دشمن تھے، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان پر بھی رحمت کی۔ ارے آپ کیوں نہ کرتے، کیونکہ آپ نواسے ان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے کہ جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، حور اور اس کے فوجیوں نے ظہر عصر کی نمازیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی امامت میں ادا کی۔ پھر سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے وضاحت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں خود نہیں آیا، بلکہ تم لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ اور کیا تم نے یہ نہیں لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے؟ اگر آپ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو شاید ہم ہدایت پر جمع کر دیے جائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر تمہیں میرا آنا پسند ہے تو تب میں تمہارے شہر چلتا ہوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو واپس وہیں چلا جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا۔ تب حر نے کہا، یہ خطوط ہم نے نہیں لکھے، ہم نہیں جانتے کہ ان خطوط میں کیا تھا۔ تب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے 2 بڑے بڑے تھیلے منگوائے جو کوفہ والوں کے خطوط سے بھرے ہوئے تھے۔ آپ نے وہ دونوں تھیلے حر کے سامنے الٹ دیے اور ان میں سے کچھ خطوط پڑھ کر بھی سنائے۔ لیکن حر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ خط کس نے لکھے ہیں، مجھے تو آپ کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے امیر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ تب سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ مجھے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے جانا ممکن نہیں ہے۔ پھر سیدنا امام عالی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سب سوار ہو جاؤ۔ جب مرد اور عورتیں گھوڑوں پر سوار ہو گئے، جب چلنے لگے تو حر اور اس کے لشکر نے آپ کا راستہ روکا۔ جب حر اور اس کے سپاہیوں نے آپ کا راستہ روکا تو جناب زہیر برقین نے آپ کو مشورہ دیا کہ حضرت، ابھی یہ تعداد میں تھوڑے ہیں، اگر ابھی ہم ان سے جنگ کریں تو ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ بعد میں یہ زیادہ ہو جائیں گے۔ تب امام پاک نے فرمایا کہ میں جنگ کرنے نہیں آیا، میرا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام عالی مقام جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ اگر امام عالی مقام کا جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا تو کیا عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے جاتے؟ کیا 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے لے کر جاتے؟ اور اگر امام عالی مقام کا ارادہ جنگ کرنے کا ہوتا تو آپ حج کے موسم میں مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ اگر سیدنا امام حسین پاک ایک آواز دیتے تو سارا عالم اسلام آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ کا ساتھ دیتا۔ ناظرین کرام، اہل بیت کے محبان میں کمی نہیں تھی، لیکن سیدنا امام حسین علیہ السلام ایک مقصد کی خاطر، نانے کے دین کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے محو سفر تھے۔ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حر بن یزید اور امام عالی مقام کے درمیان کافی دیر بحث ہوتی رہی۔ حر نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا، مجھے تو صرف یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو پھر آپ ایسا راستہ اختیار کیجئے کہ جو کوفہ کی طرف نہ جاتا ہو، اور میں بھی ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، آپ بھی یزید کو خط لکھیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ جس سے ہم جنگ سے بچ جائیں۔
سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خر بن یزید کی یہ بات معقول لگی۔ آپ نے اپنے قاصد کو چلنے کا حکم دیا۔ آپ قادسیہ اور غدیب کے راستے کے بائیں جانب ہو لیے۔ خر بن یزید بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ناظرین کرام، جب خر کا لشکر اور سیدنا امام حسین علیہ السلام ساتھ ساتھ چل رہے تھے تو تب بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنا موقف ان کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جب ایک ظالم حکمران ہم پر مسلط ہے جو حلال چیزوں کو حرام کر رہا ہے، جو دین اسلام کی عزت کو داؤ پہ لگا رہا ہے، جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہا ہے، جس نے مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا ہے، امت کی عزت کو داؤ پر لگا رہا ہے۔ ایسے برکردار شخص کی موجودگی میں اگر امت نے ہمت اور غیرت نہ دکھائی تو دنیا اور آخرت میں وہ عذاب کی مستحق ہوگی۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سفر کا مقصد بالکل واضح ہے۔ آپ کسی اقتدار یا جنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ تاریخ ایسے نازک موڑ پر آ چکی تھی جہاں دور جاہلیت کی طرف واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ دور جاہلیت کے وہ سارے رسوم و رواج، خاندانی اور ذاتی حکومت جس کو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا، اس کی طرف دوبارہ سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ تاریخ انبیاء کا سفر جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل کیا تھا، ملوکیت شخصی حکومت کی بجائے خلافت راشدہ کا نظام قائم کیا تھا، دوبارہ اسی ملوکیت اور خاندانی حکومت کی جانب سفر کا آغاز شروع ہونے والا تھا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقصد ان سب کو روکنا تھا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا مقصد نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ تھا۔ اب شہدائے بنو ہاشم کے متعلق گفتگو کریں گی عائشہ نور، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کہ کربلا میں بنو ہاشم کے کتنے لوگ شہید ہوئے۔ اس موضوع پر جانے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا تعارف پیش کرنا چاہوں گی کہ بنو ہاشم تھے کون۔ قریش میں قصی بن کلاب نامی پہلے شخص تھے جنہوں نے بعض عرب قبائل کو اکٹھا کیا، منظم کیا اور اپنی ایک قوت بنائی، اور قوت بنا کر حجاز کے علاقے پر قابض ہو کر خانہ کعبہ کے رکھوالی بن گئے۔ قصی بن کلاب کے بارے میں ایک بات بتاتی جاؤں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے فرزند تھے اور ان کی اولاد میں سے تھے۔ 480 قبل مسیح کے حضرت قصی بن کلاب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس طرح حکومت چلتی چلتی بہت سے لوگوں کے پاس آتی ہے۔ جب اقتدار چلتا ہوا عبد الشخص نامی شخص کے پاس آتا ہے تو وہ اپنا اقتدار اپنی مرضی سے کچھ ہی عرصہ بعد اپنے بھائی ہاشم کو دے دیتے ہیں۔ ہاشم وہی ہاشم جن کی اولاد آگے سے بنو ہاشم کہلائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہاشم کے پڑپوتے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم تھے۔ ان سب کا تعلق دین ابراہیمی سے تھا اور بتوں کی پوجا کے سخت خلاف تھے۔ اول تا آخر اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں بنو ہاشم نے دیں۔
اسلام کا آغاز ہی حضرت ابو طالب کے گھر سے ہوا جو ہاشمی چشم و چراغ تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اسلام پر مشکل وقت آیا تو اسی خاندان نے قربانیوں کی عظیم داستان رقم کر کے کربلا میں اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے، تو اسی وجہ سے وہ بھی ہاشمی کہلائے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور نسب کے بارے میں میں ایک حدیث بیان کرتی جاؤں۔ حضرت عبد المطلب بن ربیہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں کون ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے اپنی بہترین مخلوق بنی نوح انسان میں پیدا فرمایا۔ پھر اس نے 2 گروہ یعنی عرب و عجم بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ عربوں میں پیدا کیا۔ پھر اس نے ان کے قبائل بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین قبیلہ یعنی قبیلہ قریش میں پیدا فرمایا۔ پھر اس نے خاندان بنائے تو مجھے ان میں سے بہترین گھرانہ بنو ہاشم عطا کیا۔ جان لو کہ میں تم میں سے گھرانے اور نسب دونوں میں بہت بہتر ہوں۔ اس حدیث کو حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری منہاج السوی میں لے کر آئے، امام احمد طبرانی، حاکم اور امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اب آتے ہیں شہدائے بنو ہاشم کی طرف۔ کربلا میں بنو ہاشم کے جتنے بھی شہداء ہوئے وہ سب حضرت ابو طالب کے ہی بیٹے، پوتے اور پڑپوتے تھے۔ روایات میں بنو ہاشم کے شہداء کی تعداد 17 سے 20 کے قریب آتی ہے، لیکن جو زیادہ تر بیان ہوئی ہے اس کی تعداد 18 کے قریب ہے۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کا۔ کربلا میں حضرت علی کے 7 بیٹے شہید ہوئے۔ سب سے پہلے سرار لشکر کی شہادت اور ذبح عظیم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ جمعہ کا وقت تھا، سجدے میں تھے کہ شمر نے آپ کو شہید کر دیا۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ عنہ، امام حسین نے پیاسے بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے بھیجا، ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت جعفر بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی کو ان سے بہت محبت تھی اور شہادت کے وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ عبداللہ بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے 8 سال چھوٹے تھے۔ بعض روایات میں بھائیوں میں سب سے پہلے شہادت انہی کو نصیب ہوئی۔ حضرت عثمان بن علی شہادت کے وقت عمر 21 یا 23 سال کے قریب بتائی جاتی ہے۔ حضرت عمر بن علی حضرت علی کے سب سے چھوٹے فرزند تھے۔ حضرت ابو بکر، انہوں نے بھی اپنے بھائی پر جان قربان کر دی۔ یہاں ایک بہت خوبصورت بات کہ حضرت علی کے جو 3 بیٹے تھے، انہوں نے ان کا نام خلفائے راشدین حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھا۔ اب ذکر کرتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں کا۔ روایات میں ان کے حضرت امام حسین کے 20 بیٹے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ 7 کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی، لیکن 5 کا جو نام سامنے آیا ان کا میں ذکر کرتی جاؤں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر بن حسن رضی اللہ عنہ، بعض روایات کے مطابق ان کی عمر 1 سال تھی۔ بشر بن حسن، عبداللہ بن حسن، 14 دشمنوں کو قتل کر کے جام شہادت نوش کیا، اس وقت ان کی عمر مبارک 11 سال تھی۔ قاسم بن حسن، عمر بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ علی اکبر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ شبیہ رسول تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شکل ملتی تھی۔ مردانہ وار لڑے، آپ کے سینے میں نیزہ مارا گیا، تیروں کی بچھاڑ کی گئی، زمین پر گرے تو جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ ان کی عمر مبارک 18 سال تھی اور ان کی شہادت بھی اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں ہوئی۔ اب حضرت علی اصغر بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ،
پیاسے تھے، بہت چھوٹے تھے، تو امام حسین ان کو گود میں اٹھا کر خیمے سے باہر لے کے آئے جب شمر نے تیر مارا جو آپ کے گلے پہ لگا، اور وہ بھی اپنے بابا کے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے شہید ہوئے، اون بن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر 7 سے 8 سال تھی، انہوں نے بھی اپنا بچپن اسلام پر قربان کر دیا۔ اب آتے ہیں عقیل ابن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، ان کے 9 بیٹے اور پوتے شہید ہوئے۔ مسلم بن عقیل جو کوفہ خط لے کر گئے، ان کو اور ان کے دونوں بیٹوں کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل 15 دشمنوں کو قتل کر کے جام شہادت نوش کیا۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عون بن مسلم بن عقیل 200 دشمنوں کو کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش کیا۔ محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، احمد بن مسلم بن عقیل، یہ وہ عظیم خاندان تھا جس نے اسلام کے لیے اور ہم سب کے ایمان کے لیے اپنا کنبہ اللہ کے راہ پر قربان کیا، اور ہماری آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے قربان کیا۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ اسلام کے گلشن کے گل تر بنی ہاشم، اسلام کے گلشن کے گل تر بنی ہاشم، دنیا کے سب قبیلوں سے بہتر بنی ہاشم۔ اسلام کے لیے تھے ہمیشہ یہ پیش پیش، اسلام کے لیے تھے ہمیشہ یہ پیش پیش، محشر میں بھی ہیں ساقیے کوثر بنی ہاشم۔ ہو حمزہ و عباس یا پھر جعفر و عقیل، ہو حمزہ و عباس یا پھر جعفر و عقیل، حسن و حسین زینب و اکبر بنی ہاشم۔ یا رب دعا ہے صدقہ اولاد مرتضیٰ، یا رب دعا ہے صدقہ اولاد مرتضیٰ، ہوں حشر میں بھی مونس و رہبر بنی ہاشم، وما علینا الا البلاغ۔ تاریخ انسانی کا خوفناک ترین حادثہ جو لبنان بیروت میں پیش آیا ہے، ہم سب اس کی تباہ کاریوں سے بخوبی واقف ہیں۔ اس حادثے میں سینکڑوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، خواتین، بچے اور بوڑھے بڑی تعداد میں زخمی ہوئے ہیں اور علاج کے منتظر ہیں، جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں، رہنے کے لیے گھر نہیں اور علاج کے لیے دوائیاں نہیں ہیں۔ اس وقت لبنان کربلا جیسا ہے، ہزاروں لوگ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ ہمیشہ کی طرح منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لبنان کے زخمی، بیمار اور لاچار لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے۔ آئیے محرم الحرام کے مقدس مہینے میں شہدائے کربلا کے صدقے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے اپنے زکوٰۃ، صدقات و عطیات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو دیں اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں۔